बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और पाकिस्तान में ये बारहा हो चुका कि जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। और ऐसा ही हो रहा है जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के पास, जो कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ कंपेन चलाने की कोशिश करते हुए, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये कोशिश करते हुए मुंह के बल गिर पड़े हैं। और उनकी एक ऐसी शर्मनाक वीडियो सामने आई है कि जिसको देखकर आप यकीनी तौर पर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस किस्म की शख्सियत है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की। पहले मैं आपको यह बताऊं कि इंजीनियर मिर्ज़ा और साथ साथ इकरारुल हसन नामी एक पुरस्रार किरदार, उसको एक्टिव कर दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ वजूहात क्या हैं? दो अहम तरीन चीज़ें समझ लें। आज जो बड़ी खबरें आई, एक असद उमर की सियासत छोड़ने की खबर और दूसरा इंसार अब्बासी की बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से खबर। ये दोनों खबरें ये साबित करती हैं कि इमरान खान को गिराने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इमरान खान डट के खड़ा है और अब जब अदालतों से हर सूरत आईनी और कानूनी फैसलों के नतीजे में इमरान खान ने बाहर निकलकर सियासी कैंपेन की क़ियादत करनी है, बल्ले का निशान भी होना है, इमरान खान भी होना है, तो उससे पहले इस किस्म के हरबे आजमा कर एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान के खिलाफ काफ़ी किरदार एक मरतबा फिर एक्टिव कर दिए गए हैं, जो कि एक साल से कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं बन पाया। उसके बाद फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, तब भी कुछ नहीं बन पाया। अब वापस उसी एपिसोड की तरफ चले गए हैं। असद उमर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब तक रखे जाने का मकसद, उनके ना छुड़वाए जाने का मकसद ये था कि अगर इमरान खान के साथ मुमकिना तौर पर कोई डील बनती है तो उसके बाद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जैसे जो किरदार, जो कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब रहे हैं, उनके ज़रिए हुकूमत बनने के बाद इमरान खान की, उनके ज़रिए एक बार फिर इमरान खान को काबू करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा मुमकिन ना हो सका और आखिर दम तक। अब देखें, असद उमर की ना गिरफ्तारी हुई, ना उस तरह के मामलात हुए जिस तरह दीगर लोगों के साथ हुए, और उसके बाद वो काफ़ी अरसा तक खड़े रहे और फिर उसके बाद अचानक आज उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो किस मौके के लिए इस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल करना चाहती थी, इन मामलात को समझा कीजिए। दूसरा मामला, इंसार अब्बासी के ज़रिए बुशरा बीवी की गिरफ्तारी की खबरें चलाना, इनका मकसद भी यही है कि इमरान खान को तोड़ने की कोशिश और पैगाम देने की कोशिश कि जनाब अब यहाँ तक जाएंगे, जबकि इमरान खान ने वाज़ा तौर पर कह दिया कर लो जो करना है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की मदद के लिए एक और IGI बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। पहली मरतबा 90 के आगाज़ पर, 90 के शुरू में, बल्कि 88 में भी कोशिश की। 88 और 90 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने IGI बनाकर नवाज शरीफ की सपोर्ट की और बेनज़ीर का रास्ता रोका। और अब इस मरतबा कोशिश की जा रही है कि एक मरतबा फिर IGI बनाकर नवाज शरीफ की मदद की जाए, इमरान खान का रास्ता रोका जाए। लेकिन अब की बार इन तिलों में तेल नहीं, और जब ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी मुमकिन नहीं बन पाया, तो फिर इकरारुल हसन के साथ साथ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जैसे किरदारों को सामने लाया गया। अभी कच्चा चट्टा खोलते हैं, सारा हम आपके सामने रखते हैं, वीडियो भी आपको दिखाते हैं। आप वो वीडियो देखकर यकीनी तौर पर समझ जाएंगे कि आखिरकार इन तमाम तर चीज़ों का मकसद क्या था और कैसे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मुंह के बल गिर पड़े हैं। उन्हें यह कहा भी जा रहा था कि जनाब आपका जो मैदान है वहीं लग रहे हैं, छोड़े ना आए सियासत की जानिब। लेकिन उन्होंने कोशिश की। इससे पहले कासिम अली शाह के ज़रिए कोशिश की गई और अब इनके ज़रिए कोशिश की गई, क्योंकि एक बाकायदा से तारीख़ रही है। अगर मैं आपके सामने रखूँ कि मौलाना अकरम ऐवान से लेकर इंजीनियर मिर्ज़ा तक एक तवील फहरिस्त है, और वक्त आने के ऊपर सब के सब जो हैं वो रॉन्ग नंबर लिख दे। और इस्टेब्लिशमेंट ने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर हर दौर में ऐसे मोहरे मकबूल सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन इस मरतबा इंजीनियर मिर्ज़ा साहब और उनके इस्तेमाल करने वालों को लग समझ गई ये, क्योंकि इंसाफियों के आगे वो बकौल मिर्ज़ा साहब के इंजीनियर थे शय ही कोई नहीं। क्या इंजीनियर थे? शय ही कोई नहीं। तो इंसाफियों ने साबित कर दिया कि इंजीनियर तो शय ही कोई नहीं। और अब यकीनी तौर पर आप देखिएगा कि इंजीनियर साहब की जानिब से जो रद्द अमल आता है, अगरचे
کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ذرا ضدی قسم کے انسان ہیں اور بڑے انا پرست ہیں، تو معاملات کو مزید آگے لے کر چاہیں گے تو انصافی بھی جناب تیار ہیں سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو آگے لے جانے کے لیے، اور یہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہیں، آگے چل کر ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں انجینئر مرزا صاحب جن کے پیچھے ایک بڑی نوجوان نسل لگی ہوئی تھی، آخر کار وہ نکلے کیا ہیں، ان کی اپنی ویڈیو کے اندر سے یہ ثبوت ہیں جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اچھا خیر، پھر جناب ہمارے دوست ہیں بشارت راجہ صاحب، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی ٹویٹ کی کہ امام القضیان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہاتھ سے آئین اٹھائے دنیا کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا آئین کا کوئی محافظ نہیں، جبکہ دوسری طرف اعتزاز احسن کی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے درخواست پر اعتراض لگا دیا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں سے مفاد عامہ خطرے میں نہیں ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دوسرا چہرہ ہے۔ تو آپ انجوائے کریں گے ان تمام تر معاملات کو کہ پاکستان میں چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ، اور پھر کیا ہے کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ۔ تو جناب انصار عباسی صاحب سے بھی لوگ یہی جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی اس وقت ہمارے دوست احباب یہی پوچھ رہے ہیں جناب کہ آخرکار آپ کے کتنے چہرے ہیں، کبھی آپ آئین کی کتاب اٹھا لیتے ہیں اور کبھی آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں سے مفاد عاموں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایک اور صاحب ہیں علیم خان، جنہوں پوری زندگی جو کہ شاید کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، کس طرح سے ان کی ایک پوری تاریخ ہے، مونس علیہ کافلی کے نزدیک ہوئے، آگے آئے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے کردار جب کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں نا تو کیونکہ تھوڑ دلے ہوتے ہیں تو بعد میں پھر اس قسم کی چیزیں یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پیسہ انہوں نے عمران خان کی ذات پر نہیں خرچ کیا، اپنی سیاست کے حوالے سے انہوں نے خرچ کیا۔ تو جناب ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم رہے تو 3.5 سال اپنی اولاد کو نہیں ملے، جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا تھا۔ تو اس کا جواب دیا ہے بڑا زبردست صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ صاحبزادہ صاحب نے کہا ایک شخص تھا 1998 میں موٹر سائیکل پر GOR لاہور میں حکومتی وزراء اور نمائندگان کے گھر گھر جا کر 5 مرلہ پلاٹ کی فائلیں بیچا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر شاہد ہیں۔ پھر 1999 میں پرویز مشرف کے آتے ہی مونس الہی کی نظر کرم اس شخص پر پڑی اور مونس الہی نے چودھری پرویز الہی کو پہلے اس کو MP اور پھر اس کو وزیر بنوا دیا۔ بس پھر ایسی حالت بدلی کہ موصوف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینل کے بھی مالک بن بیٹھے اور پھر اپنے مالکوں ہی کو پیچھے کرتے ہوئے وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن بیٹھے۔ جو اپنے محسن کا نہ بن سکا وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کیا وفا کرے گا، بلا بوجھو تو جانے، تو سب نے بوجھ لیا۔ ذکر ہو رہا ہے علیم خان صاحب کا، جو کسی دور میں اپنے مطلب کے لیے خبریں لگوانے کے لیے جو ہے وہ صحافیوں کو پلاٹ دینے کے بھی وعدے کیا کرتے تھے، اور اب آج کل اس کیفیت کا شکار ہے کہ مسلسل عثمان بزدار کی تسبیح ان کے منہ پہ اوپر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پہلی جنگ، پہلی لڑائی، پہلا اختلاف عمران خان بھی بتا چکے، وہ کیا تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں۔ عمران خان یہ بات نہیں مانے، علیم خان کو وہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے۔ ایک باقاعدہ طور پر پوری تاریخ ہے اس حوالے سے، جنرل باجوہ صاحب کا کردار، پھر مٹھو صاحب کا کردار، پھر علیم خان صاحب کا کردار، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ تو پھر علیم خان کو بھی اور جہانگیر خان کو بھی ان تمام تر چیزوں کی تکلیف ہے، کیونکہ چینی سکینڈل ہو یا پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ، وہاں پر عمران خان نے عوامی مفادات کا سودا نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو روکا، چاہے ان کا تعلق ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اچھا، اب اہم ترین معاملے کی طرف لے کر چلتے ہیں آپ کو، اور آپ کو انجینئر مرزا صاحب کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ وہ میں نے جو کہا تھا نا کہ IGI بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگی پہنچے ہیں جناب کراچی میں، نون لیگ اور پیر پگاڑا کے درمیان ہوئی ہے جناب ملاقات، مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ الیکشن ہم مل جل کر لڑیں۔ یعنی سندھ کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، MKM کے ساتھ بھی کراچی کے اندر اور دیہی سندھ کے اندر جو ہے وہاں پر وہ فنکشنل لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تاثر بھی ایک دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ سب اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی گئی تھی۔ اب عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے IGI اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد سے بنائی جا رہی ہے، اور کراچی کے اندر MKM، دیہی سندھ کے اندر مسلم لیگ فنکشنل، اور بلوچستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، اس قسم کی خبریں بھی یہیں آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر مل بیٹھ کر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور اس کے بعد KPK میں کہا جا رہا ہے کہ ANP اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں گے۔ یعنی بظاہر وہ یہ تاثر دیں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون
ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں، کیونکہ ماحول بھی تو بنانا ہے نا. اگر وہ بھی اکٹھی ہو جاتی تو پھر سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش ہے. تو کیونکہ ان کا اپنا اپنا ایک میدان ہے، پیپلز پارٹی کا میدان دیہی سندھ کا ہے، نون لیگ کا میدان شہری پنجاب کے چند اضلاع ہیں جو کہ موٹر وے کے اوپر ہیں، 4-5 اضلاع. اب وہاں کی یہ جماعتیں ہیں. عمران خان جو کہ پاکستان کی 7 اکائیوں کی جماعت ہے، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، جی بی، آزاد کشمیر، تمام تر سرویز بتاتے ہیں ان سے یہ بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ اپنے ایک صوبے کے اندر اس طرح سے اتحاد بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی سندھ سے کچھ نشستیں لے گی، پنجاب سے یہ لیں گے، پھر یہ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے جو ہے وہ اس الیکشن کے بعد. یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کسی صورت یہ مل جل کر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ عمران خان کے مقابلے میں بالکل بھی حکومت بنانے کی پوزیشن تو بہت دور کی بات، تمام تر سیاسی جماعتیں 100 نشستیں بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، 266 جو نشستیں ہیں. تو یہ اس وقت کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں کبھی پیر پگاڑا، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی، کبھی MKM، کبھی JUI، کبھی عوامی نیشنل پارٹی، کبھی جماعت اسلامی، ماں سوائے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ تاثر دینا ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے جناب. اور عمران خان کو بقول ان کے یہ، کیونکہ اب ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا تاثر نہ بنے کہ ہم عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں، اس لیے یہ ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب انجینئر مرزا صاحب کی ویڈیو، آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں کہ کیسے جو موصوف مرزا صاحب ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، اور ثبوت کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے ذرا غور سے سن لیجئے کہ مرزا صاحب کیا رہے ہیں، اور مرزا صاحب کا تعلق کچھ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. سنیے ذرا غور سے. جی میں بات کریں، میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا، ابصار عالم کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ، اسد طور کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، اس زمانے کے آپ وی لاگز دیکھیں انہی عمران ریاض خان صاحب کے، یہ ان وی لاگز کے اندر اس ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج PTI کر رہی ہے. تو آپ کے کس عقیدے کو ہم درست مانے؟ ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ بھی دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب باقی صحافیوں کو مار پڑ رہی تھی تو اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی. تو ایک صحافی کو گھر میں اس کے 3 لوگوں نے مارا، اس کو نوجوان کو، مطیع اللہ جان کو اٹھا کر لے گئے، ابصار عالم کو گولی لگی. ان تینوں موقعوں پر میں نے کیا کہا تھا؟ میرے تنقید کرتے ہیں نا کہ میں خوش ہوتا تھا جب ان کو مار پڑتی تھی، اور میں نے کبھی مذمت بھی نہیں کی. یہ میرے پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے، تینوں کلپ نکال کے میری ٹیم نے مجھے بھیجے، ذرا سن لیں آپ. یعنی ایک تو ابصار عالم نے جن کو گولی لگی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو تندرستی دے. بڑا انفارچونیٹ ہے صحافیوں کے اوپر ایسے اٹیک ہونا، یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑا ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. حامد میر کو بھی گولیاں لگی تھی، اور بھی صحافیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہے اس کا زبان سے جواب دیا جائے، اور یہ آرگومنٹ ہونا چاہیے. تشدد کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، اور یہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور تشدد کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. حکومت کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور بازیاب کروانا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، مطیع اللہ جان صاحب اس حکومت کے بہت بڑے ناقدین میں سے ہیں، اس کی بہت زیادہ حکومت کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے لتے لیتے ہیں. ایسے آدمی کا غائب ہو جانا حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہونی چاہیے. لیکن ہم وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیکھ رہے، اور جس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا ہے اس سے یہ تاثر بنا ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. PDM کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو گئی ہے زخمی صحافی کی عیادت کرنے کے لیے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. جس کو مار پڑے اس کے پاس جائیں، اس کو پوچھیں، جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس صحافی کو مار پڑی ہے اور غلط ہوا ہے. مار نہیں پڑنی چاہیے تھی، مارنا نہیں چاہیے تھا. یعنی ایک تو غلطی اور جرم یہ ہے کہ صحافی کو 3 افراد نے گھر کے اندر گھس کر مارا. جرم ہے، غلط ہے، غیر قانونی ہے، قابل مذمت ہے. تو جناب یہ سن لیا آپ نے، یہ میں کہہ رہا تھا اس وقت. اب جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا وہ ڈوب کے مر جائیں میرے خیال میں، یا پھٹے منہ ان کا. یہ جو ایلیگیشن جنہوں نے لگایا وہ منہ دھوکے ہیں. اللہ حافظ. آپ کو جہاں بھی درد
ڈوب کے مر جائیں یا فٹے منہ ہو جائیں، چلیں یہ تو مرزا صاحب ہم آپ کو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ مرزا تے شاہی کوئی نہیں۔ مرزا صاحب آپ بھی کلپ نکالتے ہیں نا مختلف مولاناؤں کے، آپ کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئے، تو یہاں پر عمران خان اور عمران ریاض خان کے مقابلے میں آپ تو شاہی کوئی نہیں، اور نہ وہ کوئی شاہی نہیں جو کہ آپ سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیو بھی آپ جاری کرتے ہیں اور پھر آپ ان سے مل کر کہہ کے بھی لگاتے ہیں اور پھر ان کو اپنا پسندیدہ صحافی بھی قرار دیتے ہیں۔ تو آپ ہوں یا وہ تے شاہی کوئی نہیں سر، اپنا خیال رکھنا مرزا جی، کیونکہ اس مرتبہ آپ کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں سے ہے، اور چاہے وہ اکرم اعوان صاحب ہوں یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور چاہے انجینئر مرزا صاحب ہوں یا آج کی اسٹیبلشمنٹ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا یہی جواب ہے کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔